रसूल की बिस्मिल्लाह से नस्ल रसूल की बका के जामन शहजादा अमन सरकार इमाम हसन, वो अजीम बादशाह, वो अजीम शख्सियत जो हुसैन के भी इमाम है। अगली सतर जिनकी तारीख से दिलचस्पी है उनके लिए कहूँ, वो रसूल ज़ादा जिसने रसूल को अबू जहल के ताने से बचाया। जब मक्के के काफरों ने कहा रसूल से तेरी औलाद कोई नहीं, तेरी नस्ल कोई नहीं, तेरा मजहब कैसे चलेगा, जितनी देर जिंदा है उतनी देर मजहब रहेगा, जब तू दुनिया से चला जाएगा मजहब खत्म हो जाएगा, क्योंकि तेरी औलाद नहीं है, तेरा वारस नहीं है, तेरा नस्ल नहीं। बाबा अहमद शाह जी जुमला समात फरमाइएगा। सरदार साहब पहला जुमला हदिया करने लगा हूं, उन्होंने कहा कि तेरी नस्ल नहीं तो तेरा मजहब कैसे चलेगा, तेरा बेटा कोई नहीं है, तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, तेरा वारस कोई नहीं, तेरा दीन फैलेगा नहीं, तेरा वारस कोई नहीं क्योंकि तेरा बेटा नहीं है। मक्के के काफिर थे, जाहिल थे, बेटियां जिंदा दफन करते थे, पत्थर को सजदा करते थे, इतना जानते थे कि नबी का वारस बेटा होता है। नस्ल रसूल में से नबी का वारस होगा, करीब बैठने वालों में से कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तेरी औलाद नहीं तो मजहब कैसे चलेगा। रसूल अभी लब खोल रहे थे या रसूल को कदमों में जबरील के परों की सरसराहट महसूस। नबी ने देखा तो जबरील ने पर जोड़ के कहा वो कह रहा है तू ना बोलना, हमला तेरी रिसालत पे किया है, जवाब मैं देता हूं। मालिक तू जवाब क्या देगा? आवाज है इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हम तुझे बतूल अता करेंगे, हम तुझे बतूल। क्योंकि अगर मैं कौसर को मुख्तलिफ तर्जमों के एतबार से लेके आता, आखिर तर्जमा यही होना था जो मैंने पहले कर दिया। बेशक हम तुझे बतूल अता करेंगे। जहां लफ्ज़ बतूल कहूं तो बतूल से मुराद नाम नहीं, बतूल से मुराद लकब नहीं, बतूल से मुराद मनसब है, बतूल से मुराद ओहदा है। बतूल किसे कहते हैं? शरीयत में जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं, उसे बतूल। लफ्ज को ज्यादा आसान कर देता हूं, जिस मस्तूर को और आसान कर, जिस मस्तूर को पूरा महीना कुरान तलावत से न रोके, मुसल्ला इबादत से न रोके, उसे बतूल कहते। सही बुखारी में बाब है, बाब मनाकिब फातिमा, उसमें लिखा मदीने की औरतें इकट्ठी होकर नबी के घर आ गई। नबी की ज़ौजा से पूछा तू भी इसी घर में रही, ज़हरा भी इसी घर में रही, बता सकती है ज़हरा कितनी पाक है? नबी की ज़ौजा ने कहा माअकूल फी हक्किहा वलदतल हसन बाद सलात ज़ुहर व सुलैतल असर, मैं तुम्हें बताऊं ये कितनी पाक है। ज़ुहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया, असर के लिए फिर मुसल्ले पे आगे खड़ी, ज़ुहर पढ़ के हसन जैसा। और खुद जनाब उम्मे ऐमन रवायत करती हैं कि 15 रमजान को मुझे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आज मेरा बेटा आ रहा है। उम्मे ऐमन कनीज है रसूल की, जनाब अब्दुल्ला की असल कनीज जनाब अब्दुल्ला की थी। रसूल के पास आई, रसूल ने जनाब सैयदा के नाम के साथ मंसूब कर दी। उम्मे ऐमन रवायत करती हैं कि मैं पूरा दिन शहजादी के साथ साथ रही कि आज अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि मेरा हसन आ रहा है। ज़ुहरैन के वक्त जब शहजादी मुसल्ले पे बैठी, उम्मे ऐमन कहती मैंने बीबी के पीछे मुसल्ला बिछाया, नबी की बेटी की सांसों को मैंने तस्बीह समझ के गिनना शुरू किया। रसूल की बेटी हालत सजदा में थी, नमाज पढ़ रही थी, इब्तिदाए इबादत हो रही थी, मैं देख रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं परेशान हो गई कि ज़ुहरैन ढल रही है, अली ने कहा था कि आज बेटा आएगा। उम्मे ऐमन कहती है कि मैं पलटी ताकि अली के हुजरे की जानब जाके मौला से पूछूं, मौला आज ही का दिन कहा था, तू भी सच्चा है, ये भी सच्ची है, जो आपने कहा वो भी सच, जो मैं देख रही हूं वो भी सच। उम्मे ऐमन कहती है मैं पलटी हूं, अली का हुजरा नहीं आया, या मुझे ज़हरा की तस्बीह के साथ किसी बच्चे की तस्बीह की आवाज। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मां तशाहुद में तस्बीह कर रही थी, बेटा सजदे में तस्बीह कर रहा। इस मेरे मालिक पे चंद इल्जामात लगाए जाते हैं तारीख में, मैं उन इल्जामात का जवाब देना चाहता हूं। चंद इल्जामात, क्योंकि इस मेरे मालिक को कम पढ़ा जाता है, बहुत कम इनकी सीरत का मुतालिया किया जाता है। चंद इल्जामात बाबा जी लगते हैं। पहला इल्जाम यह लगता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम शायद लड़ना नहीं जानते थे, शायद जंग को बेहतर नहीं समझते थे, सुलह पसंद थे, अमन को बेहतर समझते थे, जंगो जदाल को बेहतर नहीं समझते थे।
اس پہ امام حسن کی شجاعت پہ حرف نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول کا بیٹا شجاع نہیں تھا. میں امام حسن کی شجاعت کو ایک جملے میں بند کرنے لگا ہوں. کتنا بڑا شجاع تھا حسن. عباس حسن کے شاگرد تھے. سرکار ابوالفضل العباس کو جنگ میں تیر تلوار یہ مولا امام حسن علیہ السلام نے سکھایا. کتابیں لکھتی ہیں کہ جب جنگ صفین میں سرکار ابوالفضل العباس میدان میں تھے تو یہی بسم اللہ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی. سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام ٹیلے پہ کھڑے ہو کر سرکار عباس کو لڑنا سکھا رہے تھے. بلکہ مفتی جعفر حسین شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ جب جنگ جمل میں مولا علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بھیجا کہ محمد ان پہ حملہ کر. محمد بن حنفیہ حملہ کرنے کے لیے جب آگے گئے تو سامنے سے 1000 تیر اکٹھا آ گیا. 1000 تیروں کی بوچھاڑ اکٹھی محمد بن حنفیہ کی طرف آئی. یوں تیروں کی بارش کا آنا تھا یا محمد بن حنفیہ پیچھے ہٹے. 5ویں قدم پہ گئے تھے محمد بن حنفیہ یا قریب سے گھوڑے سے تیزی کے ساتھ امام حسن چیرتے ہوئے نکلے اور 1000 تیر اندازوں کو چیر کے حملہ کر دیا. جناب محمد بن حنفیہ کے چہرے پہ زردی آ گئی. سر کو جھکا کے علی کے سامنے آ گئے. علی مسکراتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے. محمد بن حنفیہ کو شانوں سے پکڑا, تھام کے کہا تو کیا سمجھ رہا اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے کہ تیرے قدم ہٹ گئے اور حسن آگے چلا گیا. اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ تیرا اور اس کا کوئی موازنہ ہے؟ تو علی کا بیٹا ہے, وہ محمد کا بیٹا. تو علی کا بیٹا, بسم اللہ, وہ رسول کا بیٹا. جنگ صفین میں, بسم اللہ, جنگ صفین میں کتابیں لکھتی ہیں کہ دریائے فرات کا پورا کنارہ امام حسن علیہ السلام نے خالی کروایا. اکیلے امام حسن نے دریائے فرات کا کنارہ خالی کروایا تھا. مالک اشتر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مولا نوکروں کے ہوتے ہوئے سردار نہیں لڑتے. فرمایا قبضہ پانی پہ ہوا ہے, پانی میری ماں کا حق ہے, ماں کے حق پہ حسن کسی کا قبضہ برداشت نہیں. اس میرے مالک پہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن نے سلح کی, سلح امام حسن نے کی نہیں, امام حسن سے سلح کی گئی. شاید میں اس جملے کو سمجھا نہیں پایا. بالکل ایسے ہی جیسے امام حسین نے جنگ کی نہیں, امام حسین سے جنگ کی گئی, امام حسن سے سلح کی گئی. امام حسن علیہ السلام کے سامنے جنگ 1 سال بھی چلے 2 سال بھی چلے, طے یہ پاتا ہے کہ دیکھو فریقین کی شرطیں کیا ہیں. کیسا شجاع تھا رسول کا بیٹا, تلوار اٹھانے سے پہلے شرطیں منوا. جب کاغذ قلم چل کے امام حسن کی دہلیز پہ آئی تو امام حسن نے کہا نانا جنگ تو میں جیت گیا. یہ وہی نہیں کاغذ قلم لے کے آئے جن سے تو نے مانگا تھا. تاریخ میں آج بھی ابن خلدون سے لے کے سلیمان ندوی تک جس نے بھی سیرت لکھی اس نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے پہلی شرط لکھوائی کہ آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے. جن کی تاریخ سے دلچسپی ہے, یوں حکومت سامنے پڑی تھی, ان کی نظریں تھی حکومت پہ, للچائی ہوئی نظروں سے وہ حکومت کو دیکھ رہے تھے. امام حسن نے کہا حکومت چاہیے, شرط مان, قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. اس نے دستخط کر دیے, لیکن یہ نہ سوچا کہ حسن کتنی بڑی جنگ جیت گیا. حسن نے دستخط کروا کے تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل کرتا. اگر اس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق تھا تو علیحدہ شرط کیوں رکھی. بالکل حاکم شام کے پیچھے کھڑا تھا اس کا ملعون ترین مشیر تھا عمر بن عاص. یہ تنخواہ غلط مشوروں کی لیتا تھا, یہ ہمیشہ غلط مشورے دیا کرتا تھا اور تنخواہ غلط مشوروں کی لیتا. یہ پیچھے بیٹھا تھا, اس نے حاکم شام سے کہا, اس نے شرط لکھوا دی, تو نہیں لکھوائے گا؟ ایک شرط تو ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے, شرطیں فریقین کی ہوتی ہیں, ایک کی نہیں ہوتی. اس نے کہا جلدی بتا شرط کیا لکھواؤں؟ اس نے کہا اس نے لکھوائی ہے قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. سرکار سنیے گا, تو شرط لکھوا کے سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا. سیرت شیخین پہ عمل کروایا جائے گا. جب سیرت شیخین پہ تقریر پہ پرچہ ہوتا ہے, اشارے پہ نہیں ہوتا, اور یہاں تو ویسے بھی نہیں ہوتا. سیرت شیخین پہ عمل ہوگا. جب سیرت شیخین کا لفظ ہے, جملہ سنیے گا, امام حسن زیر لب مسکرائے.
حاکم شام نے کہا حسن اس میں مسکرانے کی بات نہیں، شرطیں برابر تھیں، آپ نے لکھوائی، میں نے مانی، میری شرط بھی مانی ہے۔ امام حسن نے کہا میں ماننے کے لیے تیار ہوں، شرط لکھوانا چاہتا ہے؟ لکھوانا چاہتا ہوں۔ پھر سوچ رہے لکھوانا چاہتا ہے؟ جی لکھوانا چاہتا ہوں۔ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امام حسن نے کہا میں نے شرط لکھوائی قرآن اور سنت کی، تو لکھوا رہا ہے سیرت شیخین کی، اس کا مطلب تو مان گیا ہے ان کی سیرت قرآن کے مطابق نہیں۔ ان کی سیرت قرآن کے مطابق، اگر ان کی سیرت قرآن میں سنا، ان کی سیرت قرآن سنت کے مطابق۔ تیسری شرط میرے بادشاہ نے لکھوائی، بادشاہ نے لکھوایا کہ آج کے بعد کوئی ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا، اٹھا یہ تخت میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے۔ دنیا سج سنور کے حسن کے سامنے آئی تھی، حسن نے کہا اٹھ، تجھے نہیں پتا تجھے میرے بابے نے طلاق دی ہوئی ہے، جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتا۔ ٹھکرا دیا حسن نے تخت اور تاج کو۔ چوتھی شرط لکھوائی، جہاں جہاں ہمارا شیعہ رہتا ہے، ہمارا محب رہتا ہے، اس کی عزت اور جان پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ شرائط نہیں تھی، امام حسن جنگ مسلط کر رہے تھے ان کے اوپر۔ تاریخ میں امام حسن علیہ السلام کا کردار اتنا خوبصورت ہے، میں نے آپ کو شجاعت کی ایک مثال دے دی، امام کی علمی بصیرت کی ایک مثال دے دی، بڑی جلدی میں اختتام تک آؤں۔ امام حسن علیہ السلام کی علمی بصیرت کیا تھی؟ علم یہ تھا کہ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہیں اور فرعون شام کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے امام حسن کو تنہا کھڑے ہوئے دیکھا تو یہ لشکر کے سمیت جا رہا تھا، یہ واپس آ گیا، واپس آ کے اس نے کہا حسن میں پوچھنے آیا ہوں، تیرا بابا علی دعوی سلونی کرتا تھا، تو بھی وہ دعویٰ کرتا ہے؟ جملہ امام حسن کا جواب سنیے گا، مجھے کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جواب خود بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا۔ اس نے کہا کہ حسن تیرا بابا سلونی کا دعویٰ کرتا، تیرا دعویٰ بھی وہی ہے؟ امام حسن نے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے، دعوے نہیں بدلتے، دعویٰ وہی رہتا ہے جو پہلے کا ہو وہی آخری کا۔ اس نے کہا تیرا بابا سلونی کا دعویٰ کرتا تھا تو کیا تو بھی ویسے ہی سوالوں کے جواب دیتا؟ امام نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اگر تو ویسے ہی سوالوں کے جواب دیتا ہے تو بتا سکتا ہے یہ جو کھجور ہے اس میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ اب یہ تو ان کی علمی غربت تھی نا، اور یہ اصول ہے سرکار کے جاہل صرف اسے یہ نہیں کہ اسے جواب نہیں آتا، جاہل کو سوال بھی نہیں آتا۔ جاہلیت میں یہ خاصیت ہے کہ جاہل کو صرف یہ نہیں کہ جواب ہی نہیں آتا ہوتا، اسے سوال کرنا بھی نہیں آتا ہوتا۔ وہ سوال بھی ایسا، اور کارلائل نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، اس نے کہا تھا کاش دنیا، کتنا خوبصورت جملہ، اس نے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی تو علی علم کی وہ دنیایں تخلیق کر دیتا، قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ جس وقت علی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے پوچھو اس وقت پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اس نے امام حسن سے کہا بتا سکتا ہے کھجور کے کتنے، کاش وہ اس وقت پوچھ لیتا تسخیر کائنات کیسے ہوتی ہے۔ اس نے امام حسن علیہ السلام سے کہا بتا سکتا ہے اس کھجور میں کتنی کھجوریں لگی ہیں؟ سرکار امام حسن علیہ السلام نے سر اٹھائے بغیر کا 3313۔ اتنا اجلت میں جواب، اتنا جلدی میں جواب۔ اس نے کہا بالکل نہ، حسن نے کھجور دیکھی، اور کھجور ایک واحد پودا ہے، ایک درخت ہے جس کی تعداد نیچے سے کھڑے ہو کے پھلوں کی دیکھی نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا ضرور کہیں نہ کہیں کچھ ہو جائے گا۔ اسے نوکروں سے کہا جلدی چڑھو، ساری کھجوریں اتارو، ابھی امامت کا امتحان ہوگا، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ حسن کا دعویٰ باپ کے دعوے کے برابر ہے یا نہیں۔ کھجوریں گننی شروع ہو گئی، جب کھجوریں گنتے امام حسن علیہ السلام کھڑے ہیں، کھجوریں گنتے جب 3313 کھجوریں پوری ہوئی، اب شرمندہ ہوا ہے لیکن اب مان نہیں رہا، چلتے ہوئے کہنے لگا اچھا حسن تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا، تو بھی غیب جانتا ہے، وہ بھی غیب سے بتایا کرتا تھا، تو بھی غیب سے بتا دیتا ہے، اس کا مطلب تم ہاشمیوں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں۔ چل رہا تھا، امام پیچھے چلے، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے امام نے کہا واپس آ، میں نے غیب سے نہیں کہا، میں نے کہا یہ ہو گئی۔ میں نے دیکھ کے نہیں کہا کتنا، میں نے کہا یہ جس بندے کو دلیل چاہیے یہ وہی حسن ہے جس نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی۔ صاحب کن کو حسن کہتے ہیں،
جو کہہ دیں وہ ہو جائے، اور جو کہہ کے کرے وہ مخلوق نہیں ہوتی، وہ اللہ کی صفات ہوتی ہیں، وہ اللہ کے ارادے ہوتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا علم اس بلندی پہ، ایک دفعہ حاکم شام نے خط لکھا اور اس نے خط میں ایک سوال لکھا۔ اس نے کہا کہ حسن ہر سوال کا جواب قرآن سے بتاتا ہے، تو یہ بتا جو ہم اموی ہیں ہماری داڑیاں گھنی نہیں، تم ہاشمیوں کی داڑیاں گھنی ہیں، یہ ہماری داڑیاں کہیں کہیں ہیں، تمہاری داڑیاں گھنی ہیں، اس کا ذکر قرآن میں کہیں ہے؟ امام حسن نے فوراً کاتب سے کہا کاغذ اٹھا، جواب لکھ، اسے کہہ دے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہتا وَالْأَخْرَجُ الْأَرْضَ الْطَيِّبَ وَالْأَفْسَدُ الْأَرْضَ الْخَبِيثَ، خدا پاک زمینوں سے پاک فصلیں نکالتا ہے، خبیث زمینوں سے خبیث فصلیں نکالتا ہے۔ علم میں بلند، شجاعت میں بلند، حکمت میں بلند، بقائے رسول، نسل رسول کے ضامن، اور علمی بلندی اس انتہا پہ کہ ایک دن کوفے کی ممبر پہ علی امیر المومنین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، سامنے صحابہ خطبہ سن رہے، یک لخت مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سفید لباس میں خوبصورت ترین وجیح ترین شخص مسجد میں داخل ہوا، خوشبو جسم سے ایسے آ رہی ہے کہ پوری مسجد کو معطر کر دیا۔ امام حسن بچپن میں ریت پہ بیٹھے ہوئے، وہ شخصیت امام حسن کے سامنے آگے گھٹنے ٹیک کے ایسے بیٹھ کے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، نہ سمجھ آنے والی زبان میں امام حسن علیہ السلام سے گفتگو شروع کر دی۔ اب صحابہ کی نظریں علی پہ اور کان پیچھے ہیں، پریشانی کے عالم میں کہ یہ شخص کہاں سے آیا ہے۔ آخر ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا مولا خطبہ روح کیے گا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایک لمحے کے لیے بتائیں یہ کون ہے؟ یہ ہم نے مکہ اور مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا، یہ چہرہ بھی عرب کا نہیں لگتا، یہ لہجہ بھی عرب کا نہیں ہے، یہ کون ہے اور حسن سے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا تم میرا خطبہ سنو، یہ خضر نبی ہے جو کبھی کبھی حسن سے پوچھنے آتا ہے، یہ خضر ہے جو حسن سے پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب خضر موسیٰ کے استاد تھے، جو موسیٰ کا استاد ہے وہ حسن کا شاگرد ہے۔